स्टूडेंट्स, आज हमारा मॉक टेस्ट 2 का पार्ट 2 है, जिसमें हमने पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करने हैं। तो इन एमसीक्यूज की मैं साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, तो कोशिश करें एक्सप्लेनेशन में जो बात आपको अच्छी लगे वो एक पेज के ऊपर नोट कर लें, ताकि एमसीक्यूज को सॉल्व करने में आपको हेल्प हो। अगर आप सॉफ्ट फॉर्म में हमारे ये एमसीक्यूज जो है वो हासिल करना चाहते हैं टेस्ट फॉर्म में, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको नीचे स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जिसमें हम आपको रोज़ाना बेसिस पर जो है टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। वो टेस्ट करने के बाद आप उनकी डिस्कशन जो है हमारे इस चैनल के ऊपर सुन सकेंगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 एक्सटेंडेड टू। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का इतलाक कहाँ होता है? तो इसका जवाब आएगा अल्फा, यानी कि द होल पंजाब प्रोविंस एक्सेप्ट ट्राइबल एरिया। पंजाब के पूरे सूबे पर सिवाय ट्राइबल एरिया को, कबायली इलाकों को छोड़कर। याद रखिएगा, ये एक्ट पंजाब के पूरे सूबे पर नाफिज है, लेकिन जो ट्राइबल एरियाज हैं उन पर इसका इतलाक जो है वो नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the term arrears of the land revenue means the land revenue which remain unpaid। जी बेटा, तो टर्म arrears of the land revenue जो है इसका मतलब यही है, यानी कि वो लैंड रेवेन्यू जो वाजिबुल अदा पेएबल तारीख के बाद भी अदा ना हो, उसके लिए हम ये टर्म यूज करते हैं। इसका आंसर आएगा चार्ली, आफ्टर द डेट ऑन विच इट बिकेम पेएबल। और ये बेसिकली सेक्शन 4 के पार्ट 2 में जो है वो बताया गया है कि अरेरीज ऑफ द लैंड रेवेन्यू मींस लैंड रेवेन्यू विच रिमेन अनपेड आफ्टर द डेट ऑन विच इट बिकम्स पेएबल। यानी जब लैंड रेवेन्यू अदा करने की तारीख गुजर जाए और वो अभी तक अदा ना हो, तो उसे हम अरेरर के नाम से जो है वो जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेक्स्ट है जी, एन स्टेट कैन बी डिफाइंड एज एनी एरिया। के स्टेट जो है इससे क्या मुराद है? तो याद रखिएगा, फॉर विच सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हैज बीन मेड, हैज बीन सेपरेटली असेस्ड टू द लैंड रेवेन्यू, डिक्लेयर टू द स्टेट बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो इसका जवाब आएगा ऑल ऑफ इबव। यानी सेक्शन 4 के पार्ट 9 के मुताबिक स्टेट से मुराद वो इलाका है जो जिसके लिए अलग रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो है वो बनाया गया हो, या जिसे अलहदा तौर पर जो है लैंड रेवेन्यू के लिए मुकर्रर किया गया हो, या जिसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बतौर स्टेट करार दिया हो, उसको हम स्टेट कहते हैं। इसलिए तीनों जवाब ठीक हैं, तो जवाब आएगा इसका ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है जी, हु इज कंसीडर्ड एज लैंड ऑनर अंडर द एक्ट। के लैंड ऑनर यानी जमीन का मालिक जो है वो एक्ट के मुताबिक कौन है? तो याद रखिएगा, जमीन का मालिक जो है हर वो शख्स होगा जो स्टेट या किसी हिस्से का क्या होगा, मालिक होगा, जो या तो किसी स्टेट का या फिर किसी हिस्से का जो है वो मालिक होगा। इसलिए कहा गया अ पर्सन इन विच पोजेशन ऑफ एन एस्टेट और एनी शेयर देयर ऑफ। यानी सेक्शन 4 के पार्ट 13 के मुताबिक लैंड ऑनर से मुराद ये है कि वो शख्स जो किसी स्टेट या किसी और हिस्से का जो है वो क्या हो, मालिक हो। यानी जो जमीन की मलकियत ऑनरशिप रखता हो, ना सिर्फ काबिज या टेनेंट हो, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम लैंड ऑनर कहते हैं। द हाईएस्ट क्लास ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर इज। रेवेन्यू ऑफिसर की सबसे आला दर्जा जो है वो किसका है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। सेक्शन 7 के पार्ट 1 के मुताबिक रेवेन्यू की दर्जा बंदी की गई है, ये नोट कर लीजिएगा। इसमें पहले नंबर पर आता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, दूसरे नंबर पर बड़ी हैरारकी जो है वो एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू है, ईडीओ रेवेन्यू। तीसरे नंबर पर जो है वो कलेक्टर होता है। चौथे नंबर पर जो है वो असिस्टेंट कलेक्टर होता है फर्स्ट ग्रेड का, और 5वें नंबर पर असिस्टेंट कलेक्टर होता है सेकंड ग्रेड का। तो इस हिसाब से जो सबसे आला दर्जा हुआ वो किसका हुआ? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का हुआ। इसलिए हमारा जवाब डेल्टा आएगा। नेक्स्ट है जी, द समन इश्यूज बाय द रेवेन्यू ऑफिसर इन द फॉर्म ऑफ। रेवेन्यू ऑफिसर के जारी करदा समन कहते हैं तलबी नोटिस को, किस शक्ल में जो है वो होते हैं? तो याद रखिएगा, वो रिटन फॉर्म में होंगे, डुप्लीकेट फॉर्म में होंगे,
اس کے علاوہ جو ہے وہ دستخط شدہ ہوں گے اور اس پر جو ہے وہ سیل یعنی کہ مہر جو ہے وہ بھی لگی ہوگی، یعنی وہ مہر شدہ ہوں گے۔ اس لیے اس بیس پر ہمارا جواب کیا بنے گا؟ الفا بنے گا۔ اور یہ بات کہاں لکھی گئی ہے؟ یہ بات لکھی گئی ہے سیکشن 23 کے مطابق سمن جو ہے وہ تحریری ہوتا ہے، وہ عام طور پر 2 نقلوں میں تیار کیا جاتا ہے جس پر ریونیو آفیسر کے دستخط اور مہر جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اس میں طلبی کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے؟ درج ہوتا ہے کہ ہم بلا کس لیے رہے ہیں۔ ایوری انکوائری انڈر دس ایکٹ شیل بی ڈیمڈ ٹو بی، یعنی کہ پنجاب لینڈ آف ریونیو ایکٹ کے مطابق دی جانے والی ہر انکوائری کو جو ہے وہ کیا سمجھا جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا ہر انکوائری کو جوڈیشل پروسیڈنگ سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ عدالتی کاروائی کا درجہ حاصل ہے۔ امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے، یعنی ہر جو انکوائری پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ میں ہوتی ہے اس کو جوڈیشل پروسیڈنگ یعنی عدالتی کاروائی کا جو ہے وہ حصہ مانا جاتا ہے۔ تو یہ بات سیکشن 27 کے پارٹ 1 میں بتائی گئی ہے۔ اس ایکٹ کے تحت ہونے والی انکوائری ایک جوڈیشل پروسیڈنگ تصور کی جائے گی، جس کا مطلب ہے کہ اس پر عدالتی ضوابط جو ہیں وہ لاگو ہوں گے، جس طرح عدالت کی چیزیں جو ہیں وہ لاگو ہوتی ہیں۔ دا ریمیونریشن آف دا ولیج آفیسر، یعنی کہ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ کسی ولیج آفیسر کی جو ریمیونریشن ہے یعنی تنخواہ یا معاوضہ ہے، اس کے بارے میں ہمارا جو ایکٹ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا اس کے بارے میں ایکٹ کا فیصلہ ہے کہ یہ کسی سول کوڈ کے ڈکری یعنی عدالت حکم سے جو ہے وہ ضبط اٹیچ نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے اس کا جو جواب آئے گا وہ ہمارے پاس آئے گا بیٹا، یعنی کہ اٹ از ناٹ لائبل ٹو دا اٹیچمنٹ ان دا ایگزیکیوشن آف ڈگری۔ تو یہاں سیکشن 38 کے مطابق ولیج آفیسر کی ریمیونریشن جو ہے وہ اٹیچمنٹ ان دا ایگزیکیوشن آف ڈگری کے لیے جو ہے وہ قابل ضبط نہیں ہے، یعنی میں یوں کہوں کہ عدالت بھی اسے کسی حکم کی بنیاد پر ضبط نہیں کر سکتی، عدالت کے پاس بھی اختیار نہیں ہے۔ دا ریکارڈ آف رائٹس آف این اسٹیٹ ڈز ناٹ انکلوڈ، یعنی کسی اسٹیٹ کے جو ریکارڈ آف رائٹس ہیں، حقوق ملکیت کا ریکارڈ ہے، میں کون کون سی چیزیں شامل نہیں ہوتی؟ تو یاد رکھیے گا اس میں جو بیسکلی چیز شامل ہوتی ہے وہ میپ آف اسٹیٹ شامل ہوتا ہے، اسٹیٹ آف کسٹم جو ہے وہ شامل ہوتا ہے، پرسنل ڈائری آف پٹواری جو ہے یہ شامل نہیں ہوتی۔ اس لیے جواب کیا آئے گا؟ اس کا جواب آئے گا 40، یعنی کہ پٹواری کی جو پرسنل ڈائری ہے وہ شامل نہیں ہے۔ تو سیکشن 39(2) کے مطابق ریکارڈ آف رائٹس میں نقشہ، کسٹمز اور مالکوں کی فہرست شامل ہوتی ہے، لیکن پٹواری کی پرسنل ڈائری جو ہے وہ شامل نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کویسچن کا آنسر جو ہے وہ 40 آئے گا۔ نیکسٹ ہے اے پرسن ایکوائرنگ اے رائٹ ان ایکوریٹ اسٹیٹ بائی انہیریٹنس مسٹ رپورٹ دا ایکویزیشن ٹو دا پٹواری ود ان، یعنی کہ اگر کوئی شخص کسی اسٹیٹ میں انہیریٹنس وراثت کے ذریعے حق حاصل کرے تو اسے پٹواری کو کتنا عرصے میں جو ہے وہ اطلاع دینی چاہیے؟ تو ویری امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا اس کو کم از کم جو ہے وہ 3 منتھ میں اطلاع ضرور دینی چاہیے۔ سیکشن 42(1) کے مطابق کوئی بھی شخص جو کسی اسٹیٹ میں وراثت، خرید یا مورٹیج جو ہے رہن وغیرہ یا تحفے کے ذریعے حق حاصل کرے، اسے تاریخ کے حصول کے لیے 3 ماہ کے اندر جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ پٹواری کو اطلاع دینا لازمی ہوگا۔ An entry made in record of right is، ریکارڈ آف رائٹ میں کی گئی ہر انٹری کا اندراج جو ہے وہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو یاد رکھیں گے presumed to be true until the contrary is proved، بہت اہم ہے، یعنی any entry made in the record of right shall be presumed to be true، ٹھیک مانا جائے گا until، یہاں تک کہ the contrary is proved، یعنی اس کا متضاد جو ہے وہ ثابت نہ ہو جائے، یعنی اندراج قابل تردید مفروضہ جو ہے کے طور پر کیا مانا جائے گا؟ درست مانا جائے گا، یعنی مانا درست جائے گا، لیکن اگر اس کا کوئی متبادل آ سکتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ All mines and minerals are deemed to be the property of، very important ہے، فیڈرل اینڈ دا پروونشل گورنمنٹ، اس لیے اس کا جواب بیٹا آئے گا۔ یہاں یاد رکھیے گا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے کسی پورے پاکستان کے اندر کہیں بھی ایٹمی توانائی ہے، تیل ہے، گیس کی جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیے ہوں گے، اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ دیگر معدنیات کے لیے ہوں گی۔ تو میں یہاں یوں کہنا چاہوں گا کہ سیکشن 49 کے مطابق
تمام مائنز اینڈ منرل گورنمنٹس کی ملکیت جو ہے وہ سمجھے جاتے ہیں. تمام مائنز اینڈ منرلز گورنمنٹ کی ملکیت سمجھے جاتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی ملکیت میں ایٹمی چیزیں، توانائی ہے، تیل ہے، گیس جو ہے وہ اس میں آتا ہے، اور باقی اس کے علاوہ جو منرلز ہیں، معدنیات ہیں، وہ پروونشل گورنمنٹ یعنی پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا مالک ہوتی ہے. یعنی کہ اس میں جو باقی لوگ ہیں ان کا کوئی حق جو ہے وہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا، ویری امپورٹنٹ ہے. A landowner can refuse to be liable of new assessment within how many days of announcement. یعنی کوئی لینڈ آنر نئی اسیسمنٹ، مالی جانچ کی ذمہ داری قبول کرنے سے کتنے دنوں میں انکار کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا ود ان 90 days. چارلی جواب آئے گا. سیکشن 66 کے مطابق اسیسمنٹ کے اعلان کی تاریخ سے 90 دن کے اندر جو ہے لینڈ آنر تحریری طور پر ریونیو آفیسر کو اطلاع دے سکتا ہے کہ وہ نئی اسیسمنٹ قبول نہیں کرے گا. نیکسٹ ہے فرسٹ چارج اپون دا رینٹ پروفٹ اینڈ پروڈیوس آف ہولڈنگ از فار دا پیمنٹ آف. یعنی کسی زمین سے حاصل ہونے والا پروفٹ ہے، رینٹ ہے اور پروڈکٹ ہے، اس پر سب سے پہلا چارج یعنی حق ترجیح کس کے لیے ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا لینڈ ریونیو کے لیے. جو اس کا آنسر آئے گا وہ بیسیکلی کیا آئے گا؟ بیٹا آئے گا. یعنی سیکشن 75(1) کے مطابق اگر کسی ہولڈنگ قبضے والی زمین سے حاصل ہونے والی آمدنی پر پہلا حق جو ہے وہ لینڈ ریونیو کی ادائیگی کا ہوتا ہے. یعنی پہلی جتنا بھی انکم آئے گی وہ آپ نے لینڈ ریونیو کا جو قرض ہے یا لینڈ ریونیو کا جو رینٹ ہے وہ ادا کرنا ہوگا. اس کے بعد آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے جی اے ڈیفالٹر کین بی اریسٹڈ آفٹر دا لیپس آف ہاؤ مینی ڈیز فرام دا سروس آف نوٹس آف ڈیمانڈ. یعنی کہ نوٹس آف ڈیمانڈ کی تعمیل کے بعد کتنے دن گزارنے پر ڈیفالٹر جو ہے اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ بتائیں گے ویری امپورٹنٹ ہے 20 ڈیز کے اندر. سیکشن 82(1) کے مطابق اگر نوٹس آف ڈیمانڈ کے 20 دن گزرنے کے باوجود بقایا رقم ادا نہ ہو تو ریونیو آفیسر جو ہے وہ ڈیفالٹر کے وارنٹ گرفتاری جاری کر سکتا ہے. امپورٹنٹ ہے. The process of arrest and detention shall not be executed against the defaulter who is a. یعنی کہ اریسٹ اور ڈیٹینشن گرفتاری و حراست کا عمل ڈیفالٹر پر لاگو نہیں ہوگا. فیمیل، لیونیٹک اور ایڈیٹ، مائنر، آل آف ابو. تو آپ بتائیں گے کہ یہ سارے کے سارے وہ ہیں جن پر جو ہے وہ اریسٹ کا یعنی گرفتاری وغیرہ کا جو حراست وغیرہ کا جو اپنا عمل ہے وہ لاگو نہیں ہوگا. سیکشن 82(6) کے مطابق گرفتاری اور حراست کا عمل ان افراد پر لاگو نہیں ہوتا جو کم از کم فیمیل ہو، عورت ہو، یا مائنر ہو جس کی ایج کم ہو، یا لیونیٹ یعنی کہ ایڈیٹ یعنی ذہنی معذور ہو، تو ان پر جو ہے یہ لاگو نہیں ہوگا. اس لیے اس کا جواب ڈیلٹا آئے گا یعنی آل آف دیس. لینڈ سولڈ فرام دا ایریریز آف دا لینڈ ریونیو از سولڈ. یعنی لینڈ ریونیو کے بقایا جات پر فروخت ہونے والی زمین کس حالت میں فروخت ہوگی؟ تو یاد رکھیے گا فری فرام انکمبرنسز. اس کا جواب کیا آئے گا؟ اس کا جواب آئے گا الفا، فری فرام آل انکمبرنس یعنی تمام ذمہ داریوں سے آزاد ہو کر. سیکشن 89(1) کے مطابق لینڈ ریونیو کے بقایا جات پر فروخت کی جانے والی زمین جو ہے وہ فری آف آل انکمبرنسز یعنی کہ تمام نجی دعووں، رہن یا بوجھ سے آزاد ہو کر جو ہے وہ کیا کی جائے گی؟ فروخت کی جائے گی. امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ ہے جی دا فل اماؤنٹ آف پرچیز منی فار اموویبل پراپرٹی سولڈ مسٹ بی پیڈ بائی دا پرچیسر ود ان. تو یاد رکھیے گا جو اموویبل پراپرٹی ہے جس کو ہم غیر منقولہ جائیداد کہتے ہیں کہ خرید و فروخت پر خریدار کو پوری قیمت کب تک ادا کرنی ہوگی؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ود ان 30 days. چارلی جواب آئے گا. سیکشن 100 کے مطابق خریدار کو یعنی کہ پرچیز منی کی مکمل رقم جو ہے اسی دن سے 30 دن کے اندر ادا کرنی ہوتی ہے. جس دن سے اسے پرچیسر جو ہے وہ خریدار بنتا ہے اس سے 30 دن کے اندر اندر اس کو جو ہے وہ کیا کرنا پڑتی ہے؟ رقم دینی پڑتی ہے. عام طور پر جو میٹیریل irregularity ہے اس کو فروخت کی بنیاد پر منسوخ کرائے جانے والی جو اماؤنٹ ہے نا وہ بیسیکلی 30 دن کے اندر کیا کرنی پڑے گی؟ ریٹرن کرنی پڑے گی. تو نیکسٹ ہے جی اپلیکیشن ٹو سیٹ اے سائٹ a sale on the ground of material irregularity must be made within.
تو اس کا کریکٹ جواب ہے بیٹا 30 days. کیا مطلب اس کا کہ فروخت کو میٹیریل irregularity اہم بے ضبطگی کی بنیاد پر منسوخ کرانے کی درخواست کتنا دنوں میں دی جا سکتی ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 30 دن تک جو ہے وہ درخواست دی جا سکتی ہے. یعنی فروخت منسوخ کرانے کی درخواست فروخت کی تاریخ سے 30 دن کے اندر دی جا سکتی ہے. اس مدت کے بعد جو درخواست ہے وہ قابل سماعت نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا. نیکسٹ ہے جی a revenue officer may define the limit of an estate for the purpose of، یعنی ریونیو آفیسر کسی اسٹیٹ کی حدود ڈیفائن کر سکتا ہے کس مقصد کے لیے؟ تو یاد رکھیے گا میکنگ اسیسمنٹ، فریمنگ اینی ریکارڈ، اور اس کے علاوہ جو ہے آن دا اپلیکیشن آف اینی پرسن انٹرسٹ. تو جواب آئے گا آل آف دیس. یعنی کہ سیکشن 117 کے مطابق ریونیو آفیسر کو اختیار ہے کہ وہ کسی اسٹیٹ کی حدود میں عام طور پر فریمنگ اینی ریکارڈ کی تیاری ہے، یا میکنگ این اسیسمنٹ محصول کی جانچ پڑتال ہے، یا آن اپلیکیشن آف اینی پرسن انٹرسٹ جو ہے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کی درخواست پر جو ہے وہ کر سکتا ہے. اس لیے اس کا جواب کیا آئے گا؟ ڈیلٹا آئے گا، یعنی آل آف دیس. اینی جوائنٹ اونر آف اے لینڈ کین اپلائی فار پارٹیشن اف، کوئی بھی مشترکہ مالک جو ہے جوائنٹ لینڈ اونر جو ہے وہ زمین کی پارٹیشن تقسیم کے لیے کب تک درخواست جو ہے وہ دے سکتا ہے؟ تو اس کا کریکٹ ہے بیٹا کہ his rights has been established by the decree, his share is recorded in the record of rights, written acknowledgement has been executed in all interest persons. تو اس کا جواب بھی کیا آئے گا؟ ڈیلٹا آئے گا، یعنی آل آف اباؤ. یعنی کہ سیکشن 135 کے مطابق جو مشترکہ مالک ہے وہ تقسیم کی درخواست دے سکتا ہے. کیسے؟ کہ اس کا حصہ جو ہے ریکارڈ آف رائٹس میں درج ہو، اس کا حق یعنی ڈکری عدالتی فیصلے سے ثابت ہو، اور تمام جو متعلقہ افراد ہیں ان کو کیا کرے؟ تحریری تصدیق دی ہو. ان میں سے ایک شرط پورا ہونے پر درخواست جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. اس کے بعد ہے جی پاور ٹو ریفر a dispute to the arbitration without consent of the parties is available to، یعنی اس سوال میں یہ کہہ رہا ہے کہ بغیر فریقین کی رضامندی کے تنازع آربیٹریشن جو ہے ثالثی کے لیے بھیجنے کا اختیار کس کو ہے؟ تو آپ بتائیں گے کلیکٹر کو ہے، اور یا پھر جو فرسٹ گریڈ کا اسسٹنٹ کلیکٹر ہے اس کو ہے. ان دونوں میں سے جو ہے کوئی ایک یہ کام کر سکتا ہے. سیکشن 151(2) کے مطابق کلیکٹر اور اسسٹنٹ کلیکٹر آف فرسٹ گریڈ جو ہے ایسے تنازعات کو باؤنڈریز سے ریلیٹڈ ہے، اسیسمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، پارٹیشن سے ریلیٹڈ ہے، اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ ثالث کے پاس بھیج سکتے ہیں بغیر کنسنٹ کے. اور جو دیگر ریونیو آفیسرز فریقین جو ہیں ہاں ان کی تھوڑی سی جو ہے وہ کیا ہوگی؟ عام طور پر رضامندی ہوگی، لیکن اگر وہ ان سے نہیں بھی پوچھتے تو پھر ایشو کوئی نہیں ہوگا. نیکسٹ ہے دا پیریڈ آف لمیٹیشن فار این اپیل ٹو کلیکٹر از، یعنی کلیکٹر کو اپیل دائر کرنے کی جو لمیٹیشن پیریڈ ہے، مدت تحدید ہے، وہ کتنی ہے؟ تو آپ نے یاد رکھنا ہے وہ 30 days ہے. وہ کتنی ہے؟ وہ 30 days ہے. سیکشن 162(a) کے مطابق کلیکٹر کے سامنے اپیل 30 دن کے اندر دائر کی جا سکتی ہے، اور یہ مدت اس حکم کی تاریخ سے شمار ہوتی ہے جس کے خلاف کیا کرنی ہو؟ اپیل کرنی ہو. یعنی جب اس کا آرڈر آ جائے گا تو اس کے 30 دن کے اندر اندر جو ہے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اپیل کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے جی دا جوریسڈیکیشن آف سول کورٹ از ایکسکلوڈیڈ ان میٹر. سول کوڈ کا اختیار جوریسڈیکیشن کن معاملات میں خارج ہے؟ ایکسکلوڈیڈ ہے. تو یاد رکھیے گا ہر وہ معاملہ جو ایکٹ کے تحت ریونیو آفیسر کے اختیارات میں ہو. الفا جو ہے which revenue officer is empowered to dispose of under this act. الفا جواب آئے گا. سیکشن 172 کے مطابق کسی بھی ایسے معاملے میں جہاں بورڈ آف ریونیو گورنمنٹ یا ریونیو آفیسر کسی ایک ایکٹ کے تحت فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے، سول کوڈ کا جو دائرہ کار ہے، جوریسڈیکیشن ہے، پھر اس کا اس پر اطلاق نہیں ہوگا. نیکسٹ ہے جی نو لیگل پروسیڈنگز لائز اگینسٹ اے ریونیو آفیسر فار اینی تھنگ ڈن. تو یاد رکھیے گا از گڈ فیتھ انڈر دا پروویژنز آف دا ایکٹ مین ایلف.
किसी रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कब तक नहीं हो सकती? तो याद रखिएगा, जब तक वो गुड फेथ के साथ इस एक्ट के तहत कोई काम कर रहा है। तो सेक्शन 181 के मुताबिक अगर कोई रेवेन्यू ऑफिसर किसी एक्ट की का जो है आम तौर पर कानून के तहत जो है गुड फेथ में कोई काम कर रहा है या हुक्म जारी कर रहा है, तो उसके साथ उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स जो है वो पॉसिबल नहीं है और वो उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। नेक्स्ट है जी, द टर्म होल्डिंग मीन्स। होल्डिंग से क्या मुराद है? तो याद रखिएगा, होल्डिंग से मुराद जो है अ शेयर और पोर्शन ऑफ स्टेट हेल्ड बाय वन लैंड ऑनर आर जॉइंटली। किसी जागीर का वो हिस्सा जो एक या एक से ज्यादा जिम्मेदारों के कब्जे में हो, उसको हम नाम क्या देते हैं? होल्डिंग कहते हैं। तो सेक्शन 4 के पार्ट 10 में कहा गया है, ए शेयर और पोर्शन ऑफ द लैंड estate held by one landowner or jointly by two or more landowners। यानी ये किसी बड़े स्टेट के अंदर मलकियत की एक जुदाई इकाई जो है, यूनिट ऑफ ऑनरशिप जो है वो होती है। नेक्स्ट है जी, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कैन मेक रूल्स विद इन द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ। यहां पर ये बता रहा है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो रूल्स हैं किसकी पेशगी मंजूरी से बना सकते हैं? तो वो ऑलवेज भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी, सूबाई गवर्नमेंट होगी। और पंजाब लैंड रेवेन्यू में सेक्शन 182 में कहा गया है, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट मेक रूल्स। बनाता कौन है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, लेकिन इसमें जो अप्रूवल होगा वो किसका होगा? वो गवर्नमेंट का होगा। और यहाँ गवर्नमेंट से मुराद जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, क्योंकि ये पंजाब का कानून है, प्रोविंस का कानून है, इसलिए यहाँ गवर्नमेंट से मुराद प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, जैसा कि एक्ट के परमेबल में जो है वो दर्ज है, दिपाचा के अंदर दिया गया है इनके मुख्तलिफ दिफात के हवाले से। नेक्स्ट है द विलेज ऑफिसर इंक्लूड। विलेज ऑफिसर में कौन कौन शामिल होते हैं? तो याद रखिएगा, कानूगो है, इसके अलावा पत्ती वारिस है, इसके अलावा जो है जिलेदार्स हैं, कोतरस है, इसके अलावा तपदार्स हैं, और इसके अलावा पियंस वगैरह जो हैं ये शामिल होते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यानी कि विलेज ऑफिसर से मुराद वो तमाम अफराद हैं जो एक्ट के तहत मुकर्रर किए गए हों, जिनकी ड्यूटी रेवेन्यू महसूल की वसूली या निगरानी में जो है वो शामिल। तो फिर इनमें जो लोग शामिल हैं उनमें लंबरदार हो सकता है, हेडमैन, इसके अलावा रेस हो सकता है, अरबाब्स हो सकते हैं, पियंस हो सकते हैं, इसके अलावा जो टेपदार्स हैं वो हो सकते हैं, इसके अलावा कोतरास जो है ये हो सकता है, जेबटिस जो है वो हो सकता है, और कानूगो है, पटवारी है, ये सारे के सारे फिर इसी करैक्टर में आते हैं। जवाब डेल्टा आएगा। द विलेज ऑफिसर कैन नॉट एक्सीड, यानी महसूल वसूली ज्यादा से ज्यादा कितने फीसद जो है वो विलेज ऑफिसर कर हो सकता है? तो याद रखिएगा कि जो आमतौर पर 5% ऑफ द लैंड रेवेन्यू है ना, वो विलेज ऑफिसर जो है वो ले सकता है। सेक्शन 37(1) के मुताबिक द गवर्नमेंट में इम्पोज द विलेज ऑफिसर सेस एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 5% जो है ऑफ द लैंड रेवेन्यू, यानी हुकूमत ज्यादा से ज्यादा 5% महसूल की शरह पर विलेज ऑफिसर सेस जो है वो लगा सकती है, और इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है पीरियोडिकल ऑर्डर इज प्रिपेयर्ड बाय। जो पीरियोडिकल ऑर्डर है इसको कौन तैयार करता है? तो याद रखिएगा, ये कलेक्टर पटवारी के जरिए से तैयार करवाता है, इसलिए इसका जवाब आएगा चार्ली। कलेक्टर तैयार करता है, थ्रो किसके जरिए से? आप बताएंगे पटवारी के जरिए से, इसलिए इसका जवाब चार्ली होगा। नेक्स्ट है जी, इफ अ पर्सन फेल टू रिपोर्ट एन इक्वेशन ऑफ राइट अंडर सेक्शन 42 ही इज लाइबल टू। यानी कि अगर कोई शख्स सेक्शन 42 के तहत हक हासिल करने की इतला देने में नाकाम रहे तो उसको किस सजा का जो है वो मुस्तहक होगा? तो याद रखिएगा, आम तौर पर जो है उसे फिर क्या होता है, ए फाइन नॉट एक्सीडिंग 500 रुपीज अल्फा। तो 500 रुपए तक जुर्माना जो है उसको हो सकता है। सेक्शन 41 के मुताबिक सेक्शन 48 के पार्ट 1 के मुताबिक जो शख्स 3 माह के अंदर हक के हसूल इक्वेशन ऑफ राइट्स की इतला ना दे तो कलेक्टर की सवाबदीद अख्तियार से ज्यादा उसको 500 रुपीज जो है वो क्या हो सकता है, जुर्माना हो सकता है।
نیکسٹ ہے جی دا میکسیمم پیریڈ فار وچ اے لینڈ آنر کین بی ڈیٹینڈ ان سول جیل فار ایرریز از 1 month. چارلی کیا کہہ رہا ہے اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ زمیندار کو واجبات کی عدم ادائیگی پر زیادہ سے زیادہ کتنی مدت کے لیے سول جیل میں رکھا جا سکتا ہے. تو آپ بتائیں گے بیسیکلی 1 ماہ کے لیے، اور یہ بات سیکشن 82 کے پارٹ 5 میں جو ہے وہ کلیئرلی بتائی گئی ہے. اس کے بعد ہے جی when a holding is attached for arrears the attachment cannot continue for longer than 5 years. چارلی اگر کسی ہولڈنگ کو بقایا جات ایرریز کے لیے ضبط کیا جائے تو یہ ضبطی کتنے عرصے سے زیادہ جو ہے وہ برقرار نہیں رہ سکتی. تو آپ بتائیں گے زیادہ سے زیادہ 5 سال. اور یہ بات کہاں لکھی گئی ہے؟ سیکشن 85 کے پارٹ 4 میں جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ زمین کی ضبطی جو ہے یہ 5 سال سے زیادہ برقرار نہیں رکھی جا سکتی. یاد رکھیے گا. نیکسٹ ہے جی which term of management are framing a holding after the annulment of assessment cannot be exceeded. کسی ہولڈنگ کی مینجمنٹ یا کھیتی فارمنگ جو ہے کہ مدت جب اس کا اسیسمنٹ منسوخ کر دیا جائے تو زیادہ سے زیادہ کتنی ہو سکتی ہے؟ آپ بتا دیں گے 10 years. چارلی یعنی کہ سیکشن 86(3) کے مطابق یاد رکھیے گا the term of which land may be managed or farmed after the annulment of the assessment shall not be longer than 10 years. یعنی منسوخی کے بعد زیادہ سے زیادہ 10 سال تک زمین کی مینجمنٹ یا کاشت ممکن جو ہے وہ ہے. پھر اس کے بعد بے دخل تصور ہوگا. The sale of the immovable property cannot take place on a جو غیر منقولہ جائیداد ہے immovable property ہے اس کی جو نیلامی ہے سیل ہے کس دن نہیں کی جا سکتی؟ یاد رکھیے گا نہ فرائیڈے کی جا سکتی ہے نہ کسی اور چھٹی کے دن کی جا سکتی ہے. اس لیے اس کا جواب الفا آئے گا. یہ بات سیکشن 95 کے پارٹ 1 میں بتائی گئی ہے. نہ فرائیڈے نہ جمعے کے دن نہ کسی اور سرکاری تعطیل کے دن جو ہے وہ نیلامی کی جائے گی. اور نیلامی کے لیے کم از کم جو ہے نیلامی کے لیے 30 دن بعد ہوگی کس کے؟ پروکلیمیشن کے یعنی ایڈورٹائزمنٹ کے. جو ایڈورٹائزمنٹ کی پروکلیمیشن ہے اس کے جو ہے وہ 30 دن کے بعد نیلامی ہوگی. یہ بھی بات نوٹ کر لیجئے گا امپورٹنٹ ہے. An assistant collector of the second grade can exercise his power at any place within the ایک اسسٹنٹ کلیکٹر جو ہے سیکنڈ گریڈ کا اپنے اختیارات کہاں استعمال کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا وہ اپنے اختیارات استعمال کر سکتا ہے پارٹیکولر تحصیل کی حدود میں. یاد رکھیے گا اس کا جواب کیا آئے گا؟ بیٹا. پارٹیکولر تحصیل کی حدود میں یعنی تحصیل کی حدود میں وہ اپنے سیکشن 31 کے مطابق سیکنڈ گریڈ کا جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے اس کا جو دائرہ کار ہے وہ بیسیکلی تحصیل کی حد تک محدود ہے. نیکسٹ ہے جی دا بورڈ آف ریونیو از اسٹیبلشڈ انڈر دا بورڈ آف ریونیو کس ایکٹ کے تحت جو ہے وہ قائم کیا گیا؟ تو ظاہری سی بات ہے پنجاب بورڈ آف ریونیو ایکٹ 1957 جو ہے یاد رکھیے گا اس کے تحت اس کو قائم کیا گیا. یہ ویری امپورٹنٹ ہے. ناٹ 67 it is made by the Punjab Board of Revenue 1957. Board of Revenue means the Board of Revenue established under the Punjab Board of Revenue Act 1957 which is also known as West Pakistan Act 11 of 1957. یعنی بورڈ کی بنیاد 1957 کے ایکٹ کے تحت رکھی گئی. بڑا اہم ایم سی کیو ہے. نیکسٹ ہے جی دا پریپریشن آف کمپیوٹر ریکارڈ از پرووائڈیڈ فار انڈر جو کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ ہوتے ہیں ان کی تیاری کا ذکر ایکٹ کے کس سیکشن میں آیا ہے؟ 2 سیکشن میں آیا ہے 41A میں اور 41B میں. سیکشن 41A اور سیکشن 41B کے اندر جو ہے آیا ہے. یہ دفعات یعنی پنجاب لینڈ ریونیو امینڈمنٹ ایکٹ 2007 کے ذریعے شامل کی گئیں. سیکشن 41A کمپیوٹرائز ریکارڈ کی تیاری جبکہ سیکشن 41B جو ہے یہ عرصہ وار جو ہے ریکارڈ سے متعلق جو انفارمیشن ہے اس کو بیان کرتا ہے. یاد رکھیے گا دا پاور ٹو میک رول ریگولیشنز دا پروسیجر آف ریونیو آفیسر از ویسٹڈ ان دا جو ریونیو آفیسر کے طرز کار ہے پروسیجر کے ضابطے بنانے کا اختیار جو ہے وہ کس کو حاصل ہے؟
تو آپ بتائیں گے فار دا بورڈ آف ریونیو جو ہے اس کو حاصل ہے. سیکشن 20 کے مطابق دا بورڈ آف ریونیو میں ود دا پریویس اپروول آف دا گورنمنٹ میک رولز فار ریگولیٹنگ دا پروسیجر آف ریونیو آفیسر. یعنی ریونیو افسران کے طرز کار کے لیے قواعد بنانے کا اختیار جو ہے وہ کس کو حاصل ہے؟ تو آپ بتائیں گے بورڈ آف ریونیو کو حاصل ہے. دا لمٹ آف اسیسمنٹ آف لینڈ ریونیو فار این اسیسمنٹ سرکل شیل ناٹ ایکسیڈڈ. کسی اسیسمنٹ سرکل میں زمین کے ریونیو لینڈ ریونیو کا تعین زیادہ سے زیادہ کتنے حصے یعنی فریکشن تک جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟ تو اس کا کریکٹ جواب ہے 1/4. یعنی سیکشن 58 کے مطابق the amount of land revenue assisted shall not be exceed 1/4 of the estimated money value of the net assist. یعنی کہ اس کا جواب جو ہے وہ کس میں آئے گا؟ اس کا جواب ریونیو کی زیادہ سے زیادہ حد کی جو آمدنی ہے نا نیٹ اسسٹ ہے وہ اس کا کتنا ہے؟ 1/4 of the نیٹ اسسٹ. تو اس کا جواب بیٹا ہے. نیکسٹ ہے جی دا ڈیوریشن for which an assessment remain in force is ordinarily fixed at. یعنی کسی اسیسمنٹ کی مدت نفاذ عام طور پر کتنی مقرر کی جاتی ہے؟ تو یاد رکھیے گا یہ جو مدت ہے یہ بیسیکلی 25 years 25 سال جو ہے یہ مقرر کی جاتی ہے سیکشن 64 کے مطابق. سیکشن 64(2) کے مطابق the period fixed shall be 25 years. یعنی عام طور پر یہ جو اسیسمنٹ کی مدت ہے وہ کتنا رکھی گئی ہے؟ 25 سال رکھی گئی ہے. خاص طور پر بعض علاقے جو ہیں جہاں نئی نہری آبپاشی ہو وہاں مدت پھر کم از کم جو ہے وہ 10 سال رکھی گئی ہے. تو یاد رکھیے گا جہاں پر نئی نہری آبپاشی ہو وہاں مدت کتنی ہوگی؟ 10 years ہوگی. یہ امپورٹنٹ ہے دونوں لحاظ سے دیکھیے گا. نیکسٹ ہے دا کاسٹ آف اینی پروسیس فار ریکوری آف ایرریز آر. تو کاسٹ آف اینی پروسیس جو ہے فار ریکوری آف ایرریز آر یعنی بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ریکوریبل ایز پارٹ آف ایرریز. یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ بقایا جات جو ایرریز کے وصول کے عمل پر آنے والے اخراجات جو ہیں وہ کون ادا کرتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے ریکوریبل ایز پارٹ آف ایرریز. یعنی بقایا جات کے ساتھ ہی کیا کیے جاتے ہیں؟ وصول کیے جاتے ہیں. اور یہ بات سیکشن 78 کے مطابق جو ہے وہ بتائی گئی ہے. تو جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہوگا چارلی. اس کا جواب جو ہے وہ کیا ہوگا؟ چارلی ہوگا. یاد رکھیے گا اوپر پچھلے سلائیڈ کی وجہ سے یہاں ٹک لگ گیا ہے تو آپ شاید سمجھیں کہ اس کا جواب بیٹا ہے. بیٹا نہیں ہے بلکہ چارلی ہے. یعنی کہ یہ اخراجات بقایا جات کا حصہ تصور کیے جاتے ہیں اور مقروض زمیندار ہی اس کی ادائیگی کا کیا ہوتا ہے؟ ذمہ دار ہوتا ہے. 93 ہے جی. 93 میں ہمیں بتایا گیا ہے آرڈر آف سول کوڈس فار اٹیچمنٹ اور سیل آف لینڈ آر ایگزیکیوٹیڈ بائی. زمین کی اٹیچمنٹ اور فروخت کے لیے سول عدالت کے احکامات پر عمل کون کرواتا ہے؟ تو آپ بتائیں گے دا کلیکٹر اور ریونیو آفیسر اپوائنٹڈ بائی ہم. یعنی کہ سیکشن 170 کے مطابق سول عدالت کے ایسے احکامات کلیکٹر یا اس کے مقرر کردہ ریونیو آفیسر کو بھیجے جاتے ہیں اور انہی کے ذریعے سے ان پر عمل کیا جاتا ہے. یعنی زمین سے متعلق عدالتی احکامات جو ہیں ریونیو اتھارٹیز نافذ کراتی ہیں نہ کہ پولیس یا باقی جو ہے وہ چیزیں. نیکسٹ ہے جی اے ریونیو آفیسر کین ریفر اینی کیس ٹو این ادر سب آرڈینیٹ ریونیو آفیسر فار. یعنی یہاں یہ کہا گیا ہے کہ ایک ریونیو آفیسر جو ہے وہ کسی ماتحت ریونیو آفیسر کو کیس کس مقصد کے لیے بھیج سکتا ہے؟ تو آپ بتائیں گے انویسٹیگیشن اینڈ رپورٹ کے لیے، تحقیقات کے لیے اور رپورٹ کے لیے. تو اس کا جواب جو ہے وہ کیا آئے گا؟ وہ آئے گا الفا. یعنی کہ بیٹا انویسٹیگیشن اینڈ رپورٹ. انویسٹیگیشن اینڈ رپورٹ. تو سیکشن 20 کے مطابق ریونیو آفیسر کسی کیس کو اپنے ماتحت افیسر کی تحقیقات اور رپورٹ کے لیے بھیج سکتا ہے، لیکن فائنل ڈیسیژن جو ہے جو حتمی ڈیسیژن ہوگا وہ خود کرتا ہے، ماتحت نہیں کرتا. الفا جواب ہے. نیکسٹ ہے دا پیریڈ آف لمیٹیشن فار این ایپلیکیشن فار ریویو از. تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے
عام طور پر جو ہے کہ سیکشن 23 کے مطابق ریونیو آفیسر کسی کیس کو اپنے ماتحت افسر کو تحقیقات اور رپورٹ کے لیے بھیج سکتا ہے، لیکن جو فائنل ڈیسیژن ہے، حتمی فیصلہ ہے، وہ خود کرتا ہے، اس کا ماتحت نہیں کرتا۔ نیکسٹ ہے جی دا پیریڈ آف لمیٹیشن آف این ایپلیکیشن فار ریویو از، یعنی نظر ثانی کی درخواست کے لیے مدت، تحدید، لمیٹیشن پیریڈ جو ہے وہ کتنی ہے؟ تو آپ بتائیں گے دس از 90 days، دس از، یہ نہیں الفا آئے گا 90 days، یاد رکھیے گا کہ دفعہ 163 سیکشن 163(2)B کے مطابق ریویو ایپلیکیشن اس وقت تک قابل سماعت نہیں جب تک وہ آرڈر کے 90 days کے اندر جو ہے وہ دائر نہ کی جا سکیں، البتہ درخواست گزار جو ہے تاخیر کی معقول وجہ بتائے تو پھر رعایت جو ہے وہ مل سکتی ہے، لیکن ایگزیکٹ جو جواب آئے گا وہ 90 آئے گا۔ نیکسٹ ہے جی فار دا پرپز آف ڈیٹرمیننگ لینڈ آنرشپ انڈر دا سیکشن 56A اینڈ 70A 1 acre آف ایریگیٹڈ لینڈ از equivalent to، جو 1 acre ایریگیٹڈ لینڈ ہے وہ کس کے برابر ہوگی؟ یعنی زمین کی ملکیت کے تعین کے لیے سیکشن 56A اور 70A کے تحت 1 ایکڑ سیراب زمین کتنی غیر سیراب ان ایریگیٹڈ زمین کے برابر سمجھی جاتی ہیں؟ تو بتائیے گا 2 ایکڑ ان ایریگیٹڈ لینڈز کے برابر سمجھی جاتی ہیں، اس لیے اس کا جواب چارلی آئے گا۔ کیا آنسر بنے گا؟ چارلی جواب جو ہے وہ بنے گا۔ یاد رکھیے گا کہ جو سیراب زمین ہے اس کا 1 ایکڑ ان ایریگیٹڈ لینڈ کا کس کے برابر ہوگا؟ 2 ایکڑ کے برابر ہوگا۔ ویری امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ ہے جی، نیکسٹ ہے ہمارے پاس تو میں نے ذرا کلر چینج کر دیا کیونکہ ایک سائن جو ہے نا وہ پرماننٹلی رہ گیا تھا، آپ شاید کنفیوز ہو جائیں گے ایم سی کیوز کے لیے، تو میں نے پھر اس کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے۔ دا ایکٹ ریسیوڈ دا اسینٹ آف گورنمنٹ آف ویسٹ پاکستان آن، یعنی کہ یہ قانون گورنر ویسٹ پاکستان کی منظوری اسیسمنٹ کب حاصل کرتا ہے؟ تو ویری امپورٹنٹ ہے 29 نومبر 1967 کو۔ 29 نومبر 1967 جو ہے اس کو یہ قانون کیا کرتا ہے؟ یہ ذمہ داری جو ہے وہ ریسیو کرتا ہے، تو اس کا جو جواب آئے گا وہ الفا آئے گا، یاد رکھیے گا۔ یہ قانون 4 نومبر 1967 کو اسمبلی میں پاس ہوا۔ اسمبلی میں اگر آ جائے پاس کب ہوا تو آپ بتائیں گے 4 نومبر، گورنر نے منظوری کب دی؟ 29 نومبر، اور ویسٹ پاکستان گزٹ میں شائع کب ہوا؟ 7 دسمبر 1967 میں شائع ہوا۔ یہ ڈیٹس ویری ویری امپورٹنٹ ہے۔ دا ایکٹ کیم ان ٹو فورس آن، یہ جو ایکٹ ہے یہ قانون کب نافذ العمل ہوا؟ تو یاد رکھیے گا اس کا جو نفاذ ہے وہ بیسیکلی کب ہوا؟ وہ 1 جنوری 1968 کے اندر، 1 جنوری 1968 کے اندر جو ہے اس کو نافذ کیا گیا۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ نافذ جو ہے وہ 1 جنوری 1968 میں کیا گیا۔ نیکسٹ ہے جی، اے لینڈ اونر از ایگزمپٹ فرام پیئنگ لینڈ ریونیو اف ہی اون جو ہے وہ کیا ہو؟ این ایگریگیٹڈ ایریا دیٹ ڈز ناٹ ایکسیڈ 2.5 acre of the irrigated land, unirrigated land not exceed 5 acres, irrigated land not exceed 2.5 acre۔ تو جواب آئے گا all of these، ڈیلٹا۔ کیا کہہ رہا ہے یہاں پر؟ سنیے گا، ایک زمیندار محصول سے کب مستثنا ہے؟ تو یاد رکھنا اپنا سیکشن 56A کے مطابق اگر زمیندار کے پاس سیراب زمین 2.5 ایکڑ سے زیادہ نہ ہو اور غیر سیراب زمین جو ہے وہ 5 ایکڑ سے زیادہ نہ ہو، اور دونوں کا مجموعہ جو ہے وہ 2.5 ایکڑ سیراب زمین کے برابر نہ ہو، تو لینڈ ریونیو جو ہے وہ ادا کرنے سے کیا ہوگا؟ مستثنا ہوگا۔ ویری امپورٹنٹ ہے۔ آخری ہے جی، وہ ہے بیسیکلی کلیریکل مسٹیک ان آرڈر آف ریونیو آفیسر کین بی کریکٹڈ۔ تو کلیریکل مسٹیک جو ہے ریونیو کے حکم پر کس طرح سے درست کی جاتی ہیں؟ تو یاد رکھیے گا وہی آفیسر اس کو درست کرے گا جو اس کو مرتب کرے گا یا جو اس کا کیا ہوگا؟ جانشین ہوگا۔
by the officer who passed it or his successor, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो बीटा आएगा। सेक्शन 166 के मुताबिक किसी भी क्लैरिकल या जो अरिथमेटिकल मिस्टेक को रेवेन्यू ऑफिसर या उसका जो सक्सेसर इन ऑफिस है किसी भी वक्त क्या कर सकता है, दुरुस्त कर सकता है, चाहे वो गलती स्लिप या उमेशन, गफलत या सहू के बायस जो है वो हुई हो। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसमें हमने पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो है वो डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम टेनेंसी एक्ट के ऊपर जो है वो 50+ MCQs डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और उससे एक नेक्स्ट डे आपका एक जो है वो ग्रैंड टेस्ट होगा जिसमें ये चारों स्लाइड्स जो हैं, चारों जो आप कह सकते हैं टेस्ट हैं, इनको मिला के एक टेस्ट बनाया जाएगा जिसमें पीरा एक्ट है, जिसमें लैंड रेवेन्यू है, जिसमें टेनेंसी एक्ट है, जिसमें जो है कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड है। तो ये चारों के चारों का एक ही ग्रैंड टेस्ट होगा 100 MCQs का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।